معزز خواتین و حضرات، ہم آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تقریب نیڈیک یعنی NED ایلومنائی کینیڈا نے کونسل جنرل آف پاکستان کے تعاون سے منعقد کی ہے۔ آج کی یہ تقریب سنگم ہے دانش و آہنگ کا، ملاپ ہے علم و ساز کا، تال میل ہے قلم اور ردھم کا۔ اس پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ دانش و قلم کا نمائندہ ہے، جبکہ دوسرا حصہ ساز و آواز کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ دونوں ہی حصے آپ کے لیے بہت محنت سے تیار کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ اسے پسند فرمائیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد آپ سب سے درخواست ہے کہ پاکستان اور کینیڈا کے قومی ترانے کے احترام میں باادب کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان اور کینیڈا کا قومی ترانہ۔ خواتین و حضرات، پچھلے چند دنوں میں ہمارے درمیان سے چند باکمال شخصیات ہم سے جدا ہو کر اللہ کے حضور جا چکی۔ ان میں سب سے نمایاں معروف سماجی کارکن عبدالستار عیدی، نامور قوال و گائک امجد صابری، کینیڈا کی بے مثل شاعرہ عابدہ کرامت شامل ہیں۔ ان محترم شخصیات کو اپنے وقت کا 1 منٹ دیجیے اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔
अब मैं सोशल सेक्रेटरी नीडैक मोहम्मद फ़ारूक साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आज के मेहमानान ख़ुसूसी और गेस्ट ऑफ ऑनर को स्टेज पर आने की दावत दें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तकरीब में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए। आज की ये तकरीब NED अलमनाई कनाडा और पाकिस्तान कौंसलेट की मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए से इनेकाद की जा रही है और इस प्रोग्राम को तरतीब देने और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ख़ासी मेहनत की गई है। उम्मीद है आप सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, वैसे तो आप सभी आफ्ताब रिजवी को जानते हैं। हमने इन पर एक मुख्तसर प्रोफाइल तैयार किया है। मुलाहिज़ा फरमाइए, प्रोफाइल आफ्ताब रिजवी। आफ्ताब रिजवी आज की तकरीब का मरकज़ निगाह, तकरीब के पहले हिस्से का न्यूक्लियस। इंजीनियर आफ्ताब कौन हैं, ये क्या हैं, आइए इनको जानें। माँ बाप के लाडले और 5 बहनों के चहीते सबसे छोटे भाई आफ्ताब को हालात ने घर का सबसे बड़ा बना दिया। अब्दुल्ला कॉलेज कराची से स्टेज पर चढ़े तो शोला बयानी ने इनामात के ढेर लगा दिए। NED यूनिवर्सिटी पहुँचे। खिताबत, जहानत और शराफत जब सब इकट्ठा हुए तो यूनियन के लिटरेरी एंड डिबेटिंग सेक्रेटरी बन गए। यावर मेहदी का बज़्म तलबा, महताब चन्ना का फ़रोज़ा, जंग अखबार के कॉलम, कॉलेजेस के हफ्ता तलबा वो अज्जाए तरकीबी थे जो मुस्तक़बिल के आफ्ताब को अपनी रोशनी से गूंद रहे थे। अमली ज़िंदगी की इब्तिदा एक नौकरी से की, लेकिन एक ट्रैफिक हादसे ने इनकी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। नौकरी छोड़ी बिजनेस में आ गए और यहाँ भी अपने कमाल के झंडे गाड़े। PTV पर मजहबी प्रोग्राम, क्विज़ प्रोग्राम, शोज़ और उमूमी प्रोग्रामों की निज़ामत की। इलेक्शन ट्रांसमिशन में तज़िया निगार बने, एक नई शिनाख्त हासिल कर ली। कारोबार में खूब पैसा कमाया, कनाडा आ गए, ये सारा पैसा गंवाया। मुश्किल वक्त था, गुजर गया और फिर कनाडा के टीवी और स्टेज पर एक नया आफ्ताब तुलू हुआ। इंजीनियर आफ्ताब अब एक कहानीकार बन गया था। स्टेज पर सब इसका इंतज़ार करते हैं। जब दिल चाहे हंसाता है और जब दिल चाहे रुलाता है। मेरा शुरू में पहला सवाल यही था कि इंजीनियर आफ्ताब कौन है, क्या ये क्या है? क्या ये ख़तीब है, ज़ाकिर या मुक़र्रिर? क्या ये ब्रॉडकास्टर है, टेलीकास्टर या तज़िया निगार? क्या ये इंशा परदाज है, अफसाना निगार है या कहानीकार? दरअसल आफ्ताब रिजवी एक जादूगर है, लफ्ज़ों का जादूगर, लफ्ज़ों का सौदागर। आज के प्रोग्राम की बाकायदा निज़ामत के लिए मैं एक ऐसे शख्स को स्टेज पर आने की दावत दूंगा जिनसे आप सभी वाकिफ़ हैं। PTV का ख़बरनामा इनकी पहचान। सबसे तवील मुद्दत यानी 35 साल उन्होंने PTV पर ख़बरें पढ़कर रिकॉर्ड कायम किया। बहुत खूबसूरत आवाज़ और शख्सियत के मालिक हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब ज़ुबैरुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एक टैग टीवी का माइक लगा हुआ है, एक आज का लगा हुआ है, एक जियो का लगा हुआ है, लेकिन काम क्या आ रहा है? हमारा पुराना माइक।
بہت شکریہ خواتین و حضرات، مہمان گرامی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور شکریہ ناظم الدین کا جنہوں نے یہ موقع دیا۔ یہ میرے لیے عزت افزائی ہے کہ ہمارے دوست آفتاب رضوی یہاں موجود ہیں۔ آج ان کی تقریب پذیرائی ہے، جس کے لیے میں بہت میری عزت افزائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک ناظم الدین صاحب کا تعلق ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ یہ چھپ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو ان سے پیسے لینے ہیں تو آپ ادھر سے پیچھے سے آ سکتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ شام اور اس کا پہلا حصہ ہمارے دوست آفتاب رضوی کے نام ہے۔ آفتاب رضوی، انہوں نے کینیڈا کے اسٹیج کو تقریروں سے نکال کر ادبی اور عالمی رنگ دیا ہے۔ ایک ہی بات ہے، علمی ہو تو عالمی ہو جاتا ہے۔ ان کی کہانیاں یا افسانے اپنے کرداروں کے حوالے سے معروف ہیں۔ دودہ، ماجی، احمد دین وہ کردار ہیں جو آفتاب کی کہانی میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ آفتاب کی باتیں بھی سنیں گے اور ان کی کہانیاں بھی، وہ والی نہیں جو صرف ان کو پتہ ہیں۔ ان کی کہانیاں ان کی زبانی سنی جائیں گی، لیکن سب سے پہلے میں جس شخصیت کو یہاں پر دعوت دینے جا رہا ہوں، NED ایلومنائی کینیڈا کے صدر جناب عمران احمد، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جناب عمران احمد۔ Mr. S.M. Munir, Chairman, Trade Development Authority, Pakistan. Mr. Ghalib Iqbal, Pakistan Ambassador, France. Mr. Imran Siddiqui, Consul General, Toronto. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's my honor and privilege to welcome you on all this auspicious evening of literature and music with our beloved Aftab Rizvi. I would like to express my humble gratitude to all the special guests who have taken their precious time to be part of this evening, starting with Mr. S.M. Munir, who has traveled all the way from Pakistan, Mr. Ghalib Iqbal, who has traveled from Paris along with his family to be part of this evening. Sir, your efforts to be part of this event clearly depicts your deep love and association for Mr. Aftab Rizvi. And in addition, your presence has further alleviated and appraised the morale of NED Alumni Association Canada. So thank you very much for being here and part of this evening. Really appreciate it. I would like to present a special thanks to Pakistan Consul General, Mr. Imran Siddiqui. And sir, I would like also to welcome you to the Toronto, because you just started out here, and I really look forward to working with you with the Pakistani community. A special thanks for Mr. Qamar Siddiqui and Mr. Javed Mughal for agreeing to perform ghazals upon our request in the later part of the evening. Now, I would like to take this opportunity to say a few words about Alma Mater, our NED. So a lot of NEDians are here, I know, and there are a lot of people who probably doesn't know about NED. It is one of the oldest engineering institution in Pakistan, founded in 1922, and it was named to the biggest sponsor of that for this university, Nadir Shah Edulji Din Shah. So there are a lot of people who ask what NED stands for. To stand for the founder and the donor of the largest money to this institution, Nadir Shah Edulji Din Shah. And in 1977, it was actually promoted to being a university. About 7,000 engineering graduates get benefited from the university every year. So this is our honor to be part of that university. NED Alumni started here in Toronto in 2006. And I would proudly say, and you will be amazed to hear that it is the largest international alumni of NED in the world, in Toronto. So this is an honor we have in Toronto, and all of our alumni members in North America, they really look forward to us, and they really look forward
on us that what we are doing and really appreciate it all the time. اب میں کچھ باتیں اردو میں اس شخصیت کے لیے کہوں گا جس کے لیے آج یہ ساری شام سجائی گئی ہے. ہمارے دوست, ہمارے مینٹر, ہمارے رہنما, ہمارے استاد, استادوں کے استاد جناب آفتاب رضوی. آفتاب رضوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. این ای ڈی کے حلقے میں ہو چاہے ٹورانٹو کے حلقے میں ہو, ان کا نام اتنے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ ان کو انگلیوں پہ گننا مشکل ہے. ایز اے بزنس مین, ایز این الومنائی ممبر, ایز اے گائیڈ اینڈ ایز اے رائٹر, اینڈ اٹس ہیز سو مینی تھنگس ٹو آفر. مجھے تو یہ معلوم تھا کہ آفتاب رضوی کسی بھی مکان اور دکان کے پلاٹ کے اوپر بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ جاننا کہ کہانی کے پلاٹ پر اپنی تخلیق اور ادبی رنگ جمانا صرف آفتاب رضوی کا ہی کمال ہے. ہم انجینئر ہیں اور ہم انجینئرنگ فیلڈ کے اندر اپنے کمالات دکھاتے ہیں, لیکن آفتاب رضوی ایک ایسے انجینئر ہیں جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ بزنس میں اور ادب کے اندر بھی اپنا رنگ جمائے ہوئے ہیں. آفتاب رضوی کو بہت پراؤڈلی اپنے آپ کو انیڈین کہتے ہیں, اینڈ ہی فیل ریئلی privileged to be part of NED, but میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ NED اور NEDians کو زیادہ پراؤڈ ہے کہ they are associated with آفتاب رضوی. So this is the kind of love we have for آفتاب رضوی, and I really appreciate and admire that. Thank you very much, آفتاب bhai. With further ado, I'll just tell you that please enjoy your rest of the evening and pray for us and remember Pakistan in your prayers. Thank you. بہت شکریہ خواتین و حضرات. خواتین و حضرات, پھول جو ہوتے ہیں وہ محبت کی نشانی بھی ہوتے ہیں, عقیدت کی بھی نشانی ہوتے ہیں, عزت کی بھی نشانی ہوتے ہیں. جلدی ملیں یا دیر میں ملیں, لیکن ملنے چاہیے. عقیدت, محبت. میں عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارے جو مہمان گرامی یہاں اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کریں پھولوں کا تحفہ دے کر. پچھلے دنوں ایسا ہوا, اب جیسے آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ بڑا ماشاءاللہ مقدس گزرا, اس کے بعد عید کا بھی موقع آیا. آپ لوگوں نے بہت اچھا یقیناً رمضان کا مہینہ گزارا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سب کو قبول کرے, اور عید کی مبارکباد اس بہانے سے ایک موقع ملا ہے میں آپ کو دے دوں. وہ یہ کہ اس دفعہ رمضان میں 2-4 دن کچھ ایسے آئے جس میں بہت گرمی تھی. تو میں گاڑی میں جا رہا تھا, دوپہر کا 2-3 بجے کا وقت تھا. تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ریڈیو ضرور لگاتے ہیں. میں نے بھی ریڈیو لگا دیا. جیسے ریڈیو آن کیا تو آپ کو پتہ ہے یہاں دیسی کافی ریڈیو چل رہے ہیں, اور کسی خاتون, ہماری دیسی خاتون تھی, وہ پروگرام کر رہی تھیں. تو وہ فرمائشی, چونکہ رمضان کا مہینہ تھا تو بجائے گانوں کے نعتیں سنا رہی تھیں. انہوں نے بیچ میں ایک کال لی, ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے کہ باجی ہمارا ایک فرمائش پورا کرنے کا ہے. کہنے لگے بھیا ہم لوگ بیٹھے ہوئے اسی لیے ہیں کہ آپ کا. کہنے لگے نہیں باجی آج بہت گرمی بہت ہے اور روزہ نہیں بیل رہا ہے, اور ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے. اس وقت میرے خیال میں کچھ 6-7 گھنٹے باقی تھے. تو باجی نے کہا کہ نہیں بھیا آپ بتائیے آپ کو کیا, آپ کی فرمائش کیا ہے. کہنے لگے باجی مغرب کی اذان لگا دو.
ٹورانٹو میں پاکستان کے سابق قونصل جنرل محمد اصغر گولو اب ایتھیوپیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں اپنے قیام کے دوران بہت سے دوست بنائے. انہیں میں انجینئر آفتاب رضوی بھی شامل ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آفتاب رضوی کے اعزاز میں تقریب پذیرائی ہو اور آفتاب رضوی کے بارے میں ان کی رائے معلوم نہ کی جائے. جی گولو صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاضرین. میں سب سے پہلے آپ سب کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اپنے دیرینہ دوست اور کمیونٹی کے یہاں کے لیڈر جناب ایس ایم منیر صاحب کو پاکستان سے یہاں تشریف آوری پر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ہر دل عزیز سابق قونصل جنرل اور سفیر پاکستان جناب غالب اقبال صاحب جو بنفس نفیس پیرس سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان سے معافی مانگتا ہوں کہ میں یہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں تھا. آج تک ان کو گئے ہوئے کوئی 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. آج تک وہ یہاں پہ ٹورانٹو کے ہر دل پہ راج کر رہے ہیں. آپ کو سلام ہو غالب اقبال صاحب. میرے دیرینہ ساتھی اور بہت اچھے دوست اور رفیق جناب عمران احمد صدیقی صاحب جو اس وقت قونصل جنرل ہیں ٹورانٹو میں آپ کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. میرا ساتھ جو آفتاب رضوی صاحب کے ساتھ ہے وہ 2012 میں اس دن شروع ہوا جب میں نے ٹورانٹو لینڈ کیا. اسی دن سے میں ان کا مداح بن گیا. ان کی جو شخصیت ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے محتاج رہے ہیں کہ کس طرح جو ہم نے یہاں پہ 5-6 نکات پہ کام کیا ہے، ان میں سب سے اہم نقطہ کہ کس طرح پاکستان کا کلچر، ثقافت، تہذیب اور تمدن کو فروغ ملے. اس میں آفتاب صاحب کا جو کردار ہے وہ کلیدی رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اس موضوع پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ان کی ایک جو شخصیت ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایک تقریب کا انعقاد کریں جس میں ایک تو وہ خود اپنے جو لکھے ہوئے مقالے پڑھیں، اور پھر ہمارے یہاں پر ایک عظیم بزنس مین اور فنکار اور جن کی گلوکاری کا چرچا پوری کینیڈا اور بلکہ پورے نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ میں ہے، قمر صدیقی صاحب اور جاوید مغل صاحب، ان سب کا مل کے ہم ایک پروگرام کریں تاکہ ہمارا رینیو ہو سکے کانٹیکٹ ود آور کلچر، سویلائزیشن اینڈ آور میوزک. جب میں نے آفتاب رضوی صاحب سے گزارش کی اور گوش گزار کیا کہ یہ میرا ایک مشن ہے، تو انہوں نے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگائے کہ حامی بھری. میں نے اس کے بعد صدیقی صاحب اور جاوید مغل صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، اور انہوں نے بھی بنا کسی ہچکچاہٹ کے میرے ساتھ مل کے اس پروگرام کو تشکیل دینے میں حامی بھری. کیونکہ میں یہاں سے انڈر ٹرانسفر تھا تو میں نے سوچا کہ NED الومنائی ایسوسیشن کو میں انوالو کروں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں. عمران احمد صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں نیڈیک کے، انہوں نے بھی مجھے بہت میرا تعاون کیا اور حامی بھری کہ وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیں گے. آفتاب رضوی صاحب کی تحریر اور آواز میں جو جادو ہے اس کا ڈنکا تو پوری دنیا میں مشہور ہے. میں اکثر تقریبات میں جہاں پر شور ہوتا ہے تو آفتاب رضوی صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خاموشی اختیار کرنے میں میری معاونت فرمائیں. وہ ہمیشہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد سے تقریبات جو ہیں بہت ہی سموتھلی چلتی ہیں. ان کی شخصیت میں جو ایک اٹریکشن ہے، بہت کم اس طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز کی شخصیت ہیں. وہ ایک پروفیشنل انجینئر بھی ہیں، وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں، اور تحریر میں اور ان کی تقریر میں جو جادو ہے اور جو اثر ہے وہ سالوں سال تک قائم رہتا ہے. اور میرے خیال میں یہی ایک وجہ تھی
کہ میں نے ٹورنٹو میں ان کا انتخاب کیا. آپ سب کو بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا رابطہ تا حیات قائم رہے گا. کینیڈا پاکستان دوستی زندہ آباد، پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات، ابھی آپ نے ٹورنٹو میں پاکستان کے سابق کونسل جنرل محمد اصغر گولو کے خیالات سنے. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ بھی پاکستان کے سابق ٹریڈ اینڈ کلچرل اتاشی رہ چکے ہیں، جناب اکبر عادل شاہ. کچھ عرصے پہلے وہ یہاں سے تبادلہ ہو کر جا چکے ہیں. آفتاب رضوی کے بہت اچھے دوست تھے. انہوں نے پاکستان سے آفتاب رضوی کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں. میں جی آفتاب بھائی کے اس ایونٹ پہ جو کہ نیڈیک اور پاکستان کونسلیٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ان کی سروسز کو اکنالج کرنے کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو. آفتاب رضوی صاحب کی شخصیت بہت کیرسمیٹک پرسنالٹی ہے اور جو ہے وہ ہر دل عزیز ہے کمیونٹی میں اور اپنے حلقہ احباب میں بھی. اور ان کی تحریریں اور ان کی اسپیچز جو ہیں وہ ہمیشہ پراثر رہی ہیں اور لوگ ہمیشہ دے لک فارورڈ ٹو ہیئر فرام ہیم. اور جو ہے ان کی پرسنل ٹچ جو ہے، جو کہ انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ، خصوصاً کونسلیٹ کے ساتھ، وہ بہت ہی جو ہے ایک اسپیشل ہے. اور ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ انٹرپرسنل اسکل سے ود آل دی انڈیویجولس وہ بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہے. اور جو ہے ان کی یہی نہ صرف خوبی جو تعلق رکھنے کی ہے اور تعلق نبھانے کی ہے، وہ ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے فرام مینی ادرس ان دا کمیونٹی. تو ہم مبارکباد دیتے ہیں اس موقع پہ آفتاب رضوی بھائی کو کہ جی ان کی سروسز کو نیڈیک کی طرف سے اور پاکستان کونسلیٹ کی طرف سے ایکنالج کیا جا رہا ہے. جمیل الدین علی اردو ادب کا بہت معتبر نام ہے. ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے. روزنامہ جنگ میں ان کا کالم بازیچہ اطفال کے نام سے ہر ہفتے چھپتا تھا. 11 اپریل 2011 میں انہوں نے آفتاب رضوی کے حوالے سے ایک طویل کالم لکھا تھا. آئیے اس کے چند اقتباسات آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے لیے تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر علی نقوی. السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب جمیل الدین علی صاحب کا یہ کالم روزنامہ جنگ میں شائع ہوا تھا. اس کا ٹائٹل تھا کینیڈا میں جیوے پاکستان ٹی وی چینل. علی صاحب کا کالم کسی اس طرح شروع ہوتا ہے: ہمارے دوست آفتاب رضوی نوجوانی ہی سے پاکستان ٹیلی ویژن کے مبصر، میزبان اور تجزیہ نگار رہے ہیں. کوئی 17 نامور شخصیات سے ان کے بڑے تفصیلی انٹرویو خاصے مشہور ہوئے تھے. پیشے کے اعتبار سے انجینئر، کاروبار میں بھی خاصے کامیاب ہو گئے تھے. مگر چند برس پہلے یہاں لا اینڈ آرڈر کی ابتری نے کھاتے پیتے گھرانوں میں یہ تاثر پھیلا دیا تھا کہ پاکستان میں بچوں کی اعلیٰ تعلیم ممکن نہیں رہے گی، چنانچہ باہر چلو. آفتاب بھی بہت سے گھرانوں کی طرح بقول کسے مائیگریٹ کر گئے. انہیں ٹورنٹو پسند آیا اور وہیں بچے داخل کرائے اور کاروبار بھی جما لیا. لیکن کاروبار تو روٹی رزق کے لیے ہوتا ہے. ان کی پاکستانیت کے مختلف پہلو، تنظیمی مصروفیات اور میڈیا اظہار مانگتے تھے. چنانچہ وہاں ثقافتی کارروائی بھی شروع کر دیں. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے مشترکہ اسٹیج سے تقریبات کا بیڑا اٹھایا. خدا کرے کامیاب ہوں. آفتاب نے پی ٹی وی کے سابق پروڈیوسر ناظم الدین اور سید ہاشم رضا تقوی صاحب کے ساتھ مل کے ایک نیا ٹی وی چینل جیوے پاکستان کے نام سے کھولا، جو بقول ان کے پورے کینیڈا میں دیکھا جاتا ہے. اب ٹورانٹو میں گھر کی خبریں، ان پر تبصرے، تجزیے اور لوگوں کے پسندیدہ نغمے اور پروگرام دکھاتے ہیں. خدا کرے یہ مہم کامیاب رہے. اب آفتاب رضوی اور ساتھیوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے تو ادھر مقامی سفارتکار اور ادھر وزارت خارجہ پر یہ فرض ہے کہ نہ صرف ان کی
سے زیادہ مدد کریں، بلکہ ان میں اور دوسروں میں ترغیب بڑھانے کے لیے انہیں پاکستان کے سرکاری ناموں اور اعزازوں سے بھی نوازا جائے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آئیے پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے میں جس شخصیت کو آفتاب رضوی کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلا رہا ہوں وہ کینیڈا میں صحافت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، بہت اہم نام ہے، اخبار پاکستان کے مدیر اعلیٰ بدر منیر چودھری۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے دوست غالب اقبال صاحب کو ٹورانٹو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور عمران صدیقی صاحب نئی کونسل جنرل، ان کو بھی ہم ٹورانٹو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغامات یہاں پہ جاری کیے گئے وہ تو یا تو مرحومین کی طرف سے تھے یا وہ لوگ جو عہدہ چھوڑ چکے ہیں یا جو زندہ لوگ تھے انہیں ناظم الدین ناظم صاحب نے میوٹ کر دیا۔ تو ایک زندہ انسان کی طرف سے یہ پہلا بیان جاری ہوگا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اب آج عجیب مخمصے میں ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم۔ میں آج بہت سی کیفیات میں گھرا ہوا ہوں۔ آج یہاں پہ کچھ جو شخصیات ہیں اصل میں وہ کیفیات ہیں۔ کچھ نئے دوستوں سے زیادہ فرینکنس نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن غالب اقبال صاحب، آفتاب رضوی صاحب، زبیر صاحب، ناظم الدین ناظم صاحب، یہ ساری اصل میں کیفیات ہیں۔ ویسے مضمون لکھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، فارمولہ آسان سا ہے۔ سمجھ لیجئے آپ 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور امتحان میں آپ کو ہوائی جہاز کا سفر پر مضمون لکھنا ہے، مگر آپ نے فٹ بال کا میچ یاد کر رکھا ہے۔ در حقیقت اس امتحان میں آپ کی دانشوری کا امتحان ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ اول و آخر ہوائی جہاز کے سفر پر چند سطور اور دوران پرواز فٹ بال میچ کے نظارے کو اپنے زبان و بیان کا کمال عطا کر دیجئے۔ پیپر چیک کرنے والا کون سا ہر سطر پڑھتا ہے۔ اب اسی فارمولے کو شخصی خاکے پر فٹ کرتے ہیں۔ اول و آخر چند جملے متعلقہ شخصیت پر اور دوران تحریر اور تقریر خوب بولیے، اپنے بارے میں تفصیل بتائیے، اپنا اسباب شجرہ نسب اور وجہ پیدائش سب کچھ آشکار کر دیجئے۔ شخصی خاکہ مکمل، داد و تحسین الگ اور آپ کی تالیاں الگ۔ مگر آج معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں شخصیت آفتاب رضوی کی ہے، مہمان خصوصی ادبی گھرانے کے بیوروکریٹک چشم و چراغ غالب اقبال ہیں۔ اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ آج کی محفل پڑھے لکھے لوگوں کی ہے۔ آفتاب رضوی انجینئر بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی۔ عام زبان میں کچھ خراب ہو تو اسے ٹھیک کرنے والے کو انجینئر کہتے ہیں، اور ٹھیک چیزوں میں خرابی ڈھونڈنے والے کو ادیب کہتے ہیں۔ آفتاب رضوی انجینئر بھی ہیں اور ادیب بھی۔ ٹورانٹو کے ادیب انہیں انجینئر سمجھتے ہیں اور این ای ڈی کے انجینئر انہیں ادیب۔ اور آج کی یہ محفل میری اس بات کا بیان ثبوت ہے۔ جو لوگ آفتاب رضوی کو نہیں جانتے وہ شروع میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان بابا مائک کے سامنے آ کر سفر آخرت، قرب قیامت اور عذاب قبر پر لیکچر دے گا۔
مگر جب وہ آفتاب رضوی کی جملے بازیاں سنتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بالوں کی سفیدی کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آفتاب رضوی سخی دل ہونے کے باوجود کنجوس دکھتا ہے، کیونکہ $3.99 کے خضاب پر بھی پیسے ضائع نہیں کرتا۔ وہ خضاب کا عذاب پالنا نہیں چاہتا۔ یہ سال 2004 تھا کہ ہفتہ روزہ پاکیزہ کے مدیر اعلیٰ صبیح الدین منصور مرحوم نے انور مقصود کے اعزاز میں ایک تقریب سجا رکھی تھی۔ اس تقریب میں آفتاب رضوی نے ایک مضمون پڑھا اور انور مقصود جیسے بڑے لکھاری کی موجودگی میں آفتاب رضوی کے ہر جملے میں طنز و مزاح کی کاٹ نے ہر حاضر کی طرح مجھے بھی انہوں نے اپنی تحریر اور اپنے بیان کا گرویدہ بنا لیا۔ یہیں سے آفتاب رضوی سے میری دوستی کا آغاز ہوا اور یہ رشتہ کچھ دوستوں کی پھپھے کٹنیوں کے باوجود کمزور نہ ہوا اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ آفتاب لفظوں کو گھمانا جانتے ہیں، انہیں جملوں سے کھیلنے کا فن آتا ہے۔ وہ جہاں طنز و مزاح کے ماہر ہیں، وہاں ان کے سنجیدہ مضامین حساس رشتوں اور معاشرتی رویوں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ وہ اپنی تحریر سے آپ کو ہنساتے بھی ہیں اور زندگی کے مختلف کرداروں پر کہانی لکھ کر رلاتے بھی ہیں۔ جہاں شستہ جملے بازی بزلہ سنجی ان کے حصے میں ہے، وہاں پڑھنے اور سننے والوں کی آنکھوں میں تیرتے آنسوں کے ذمہ دار بھی ہیں، جو ان کی حساسیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دودھا، ماسٹر صاحب، ماں جی، علا بخش اور دین محمد صرف ان کی کہانیوں کے کردار ہی نہیں، بلکہ وہ میری یا آپ کی اپنی کہانی ہیں۔ قارئین اور حاضرین ان کرداروں میں خود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہانی میں گم ہو جاتے ہیں۔ میرے اخبار میں اشتہار کے عوض اشعار چھپوانے والے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آفتاب رضوی کا اشتہار بھی تمہارے اخبار میں نہیں ہے، مگر پھر بھی تم ان کی کہانیاں بڑے اہتمام سے چھاپتے ہو۔ میں نے اس شکایتی شاعر کو جواب دیا کہ اخبار کو آپ کا اشتہار چاہیے اور اخبار کے پڑھنے والوں کو آفتاب رضوی کی کہانی۔ میرے اس جواب پر اس اشتہاری شاعر نے اخبار کا آخری بل بھی ادا نہیں کیا اور آفتاب رضوی نے بھی آج تک مجھے کوئی اشتہار نہیں دیا۔ اسے کہتے ہیں غیر اشتہاری دوستی۔ ٹورانٹو کے کئی ادیب درجنوں کتابیں چھپوانے کے بعد بھی گمنام ہیں، اور آفتاب رضوی صرف چند کہانیاں لکھ کر بھی مقبول ہیں۔ خدا نے کچھ لوگوں کو صرف کتابیں دی ہیں اور کچھ کو عزت۔ آفتاب رضوی کے حصے میں عزت آئی ہے۔ اللہ کرے زور قلم ہو اور زیادہ اور مقام عزت میں ہو اور اضافہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بدر منیر چودھری کو آپ نے سنا، ماشاءاللہ جتنی پیاری شخصیت ہے اتنا اچھا بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ صاحب انور مقصود پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ انور مقصود طنز و مزاح کا ایک ایسا نام ہے جن کی گفتگو اور تحریر صرف آپ کو ہنساتی نہیں ہے بلکہ سوچ و فکر کے نئے زاویے بھی دکھاتی ہے۔ آفتاب رضوی کی تحریر میں اس کی تھوڑی سی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ انور صاحب نے آفتاب رضوی کی کہانیوں کے بارے میں کیا کہا ہے، چلیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ انور مقصود صاحب۔ انور مقصود، آفتاب رضوی صاحب کو میں ایک زمانے سے جانتا ہوں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ پاکستان سے چلے گئے، کینیڈا میں سینس آف ہیومر، گفتگو کا انداز، مطلب شعر و شاعری آپ
आफताब से हर मौजू पर बात कर सकते हैं। अच्छी कहानी लिखना बहुत मुश्किल काम है। आफताब की तहरीर में एक मज़ा है। हमारे यहाँ अच्छा लिखने वाले लोग रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ एक तकरीब हुई जिसमें जितने मुमताज़ अदीब हमारे यहाँ गुजर गए हैं इस साल, उनकी ताज़ियती जलसा। तो आर्ट काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उन अदीबों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। उसके बाद मैं स्टेज पे आया, मैंने कहा बैठे नहीं हैं कि आप जो अदीब पाकिस्तान में ज़िंदा है उनके लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि कोई लिखने वाला रहा नहीं। आफताब के कलम में एक ताकत है, उनकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी लिखते हैं तो बड़ी मेहनत से लिखते हैं। आज आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि वो आपके सामने माजी और दूधे की कहानी सुनाएंगे। आप सुनिएगा, आपको लुत्फ आएगा। ख़वातीन और हज़रात, नाज़मुद्दीन नाज़िम पाकिस्तान टेलीविज़न में डॉक्यूमेंट्री और शोज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, और आज की ये जो सारी प्रेजेंटेशन है ये इन्होंने तरतीब दी है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें आफताब रिजवी के हवाले से। जनाब नाज़मुद्दीन नाज़िम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब ने मेरा नाम ले दिया है कि ये सारा जो भी तरतीब है वो मैंने ही की है, तो मैं इस सिलसिले में सबसे पहले तो माज़रत कर लूँ कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए और आपको जो कोफ्त उठानी पड़ी उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। आफताब रिजवी साहब से मेरा ताल्लुक़ सन 1968 से है। उन पर ये मज़मून जो मैंने लिखा है उसका उन्वान है सूरज से आंखें मिलाने वाला आफताब। ये ज़िक्र है 1978 का। टीवी पर स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम फ़रोज़ा चल रहा है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबों के बासलाहियत तलबा आए हैं। मेज़बानी उस वक्त की महताब चन्ना और आज की महताब राशिदी कर रही हैं। सबसे आखिर में उन्होंने एक नाम पुकारा। मुनहनी सा एक तालिब इल्म स्टेज पर आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। महताब की बदन बोली बता रही है कि वो इस तालिब इल्म को बहुत हल्का ले रही हैं। शायद कोई सिफारशी है, एक आध सवाल में टरखा दूंगी। NAD इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इस तालिब इल्म से उन्होंने पहला सवाल पूछा। आजकल अखबारात में इंजीनियर के रिश्ते बहुत होते हैं, ये बताएं कि ये क्यों होते हैं? तालिब इल्म ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मैं बता दूंगा कि ये इश्तिहारात क्यों होते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आप ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार पढ़ती क्यों हैं? पूरे हॉल में कहका बुलंद हुआ और तालियों के शोर में महताब खिसिया गईं। ये तालिब इल्म कौन था? यही साहब जो स्टेज पर बैठे हैं, आफताब रिजवी। और ये आफताब रिजवी की टेलीविज़न पर पहली एंट्री थी। फिर वो वक्त आया कि पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की खुसूसी प्रोग्राम मेरी पहचान पाकिस्तान में महताब राशिदी का इंटरव्यू ये कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस प्रोग्राम में उन्होंने जमीलुद्दीन आली, हकीम मोहम्मद सईद, अब्दुल सत्तार ईदी, हनीफ मोहम्मद, जुनेद जमशेद, जावेद मियादाद और बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह जैसी कदावर शख्सियात के इंटरव्यू किए। रमज़ान में डॉक्टर अबुल्लाह सिद्दीकी के साथ 30 प्रोग्राम सनाए कुस्सी के नाम से किए जो बरसा बरस चलते रहे। नईम बुखारी के बाद क्विज़ प्रोग्राम जहां नुमा भी किया और 1992 की इलेक्शन ट्रांसमिशन में तज्ज़िया कार बने। इस तरह इन्होंने बेशुमार टीवी के प्रोग्राम किए और इनके क्रेडिट पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आफताब रिजवी ने टीवी कंपेयरिंग को कभी हिर्ज़-ए-जां नहीं बनाया।
کہتے تو یہ یہی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مولوی کے شوربے کی پلیٹ میں مرغی کی ٹانگ آ جائے تو یہ اسے جانے نہیں دیتے۔ آفتاب رضوی کو میں 1968 سے جانتا ہوں۔ اس وقت بھی یہ اتنے ہی مہین اور باریک تھے اور انہیں ننھا مقرر کہا جاتا تھا۔ کچھ دوست ان کا قد اونچا کرنے اور روسٹم تک لانے کے لیے بہت جتن کرتے تھے، تاہم کینیڈا میں آج بھی ان کے دوست ان کے قد کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں۔ اب وہ ان کے اسٹیج پر بڑھے ہوئے قد کو گھٹانے کے لیے جتن کر رہے ہیں۔ یہ دوست ان سے کبھی خوش نہیں رہے۔ مجھے یقین ہے اس ہال کی کئی ٹیبل پر ایسی ہی گفتگو ہو رہی ہوگی، یہ آفتاب نے کیا کیا ہے جو اتنی بڑی تقریب ان کے اعزاز میں ہو رہی ہے؟ یہ لکھاری کب سے بن گئے؟ یہ تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، یہ تو مزاح لکھنے والوں کے جملوں کو کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یقین ہے میڈیا کی جو ٹیبل ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے ٹورانٹو کے ایک بہت بڑے از خود دانشور نے آفتاب کو جمیل الدین علی پر بات کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا تھا، یہ تمہارا میدان نہیں ہے۔ آفتاب خاموشی سے کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ آفتاب کا کینیڈا میں ابتدائی دور تھا، پھر وقت نے کروٹ بدلی اور ایک نیا آفتاب اسٹیج پر ایسا طلوع ہوا کہ اس کی چمک و تمازت نے باقی چہروں کو ماند کر دیا۔ میں نے اسی لیے اپنے مضمون کا عنوان رکھا ہے سورج سے آنکھیں ملانے والا آفتاب۔ آفتاب اسٹیج پر تقریر کے لیے آ جائے تو پرشور مجمع خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے ہر فقرے کا لوگ مزہ لیتے ہیں۔ شاعر پر اچھے شعر کی آمد ہوتی ہے، آفتاب رضوی پر اچھے جملوں کی آمد ہوتی ہے۔ وہ لفظوں کو تراشتا نہیں بلکہ الفاظ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ان کے کچھ عزیز دوست ان کی تحریر کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تلاش کر رہے ہیں۔ آفتاب رضوی کی تقریری صلاحیتوں پر بات کی جائے، علامہ آفتاب، ان کو ہم پیار سے علامہ ہی کہتے ہیں، علامہ آفتاب اپنے آڈینس اور کراؤڈ کے موڈ اور نفسیات کو سامنے رکھ کر پوڈیم پر آتا ہے اور آمد سخن میں ہی ایسا فقرہ کہہ جاتا ہے کہ حاضرین کی توجہ مکمل طور پر اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اپنا مافی الضمیر تسلسل کے ساتھ بلا روک ٹوک یہ وہ میں کہہ رہا تھا جیسے جملے بولے بغیر اس طرح بیان کرے گا جیسے یہ کوئی اسکرپٹ رٹ کر آیا ہے۔ اس بلا کی روانی کے سامنے والا سنتا رہے اور یہ بولتا رہے۔ ویسے یقیناً ان کی زندگی کے کچھ مدارج ایسے بھی ہیں جہاں یہ صرف سنتے ہیں اور دوسرا بولتا ہے، کب، کون، کہاں۔ چلے چھوڑیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے ہم سارے ہی حضرات ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ بات ہو رہی ہے علامہ کی خطابت کی۔ یہ ایسا غضب کا نکتہ آفری ہے کہ آپ کوئی بھی موضوع ان کو دیں، یہ نت نئے ایسے نکتے اٹھائے گا کہ بے ساختہ آپ کہہ اٹھیں گے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ویسے یہ شعر آفتاب نے اپنے طالب علمی کے زمانے کی ہر دوسری تقریر میں استعمال کیا ہے۔ اس کی تقریری صلاحیتوں سے لڑکیاں بہت متاثر ہوتی تھیں۔ یہ خاتون تو ان پر ایسی فریفتہ ہوئیں کہ آج بھی وہ یہاں ان کے ساتھ آئی ہیں۔ کہا جاتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، جبکہ آفتاب کی کامیابی میں دو عورتوں کا حصہ ہے۔ ایک ان کی والدہ ماجدہ جنہیں یہ آج بھی شدت سے یاد کرتے ہیں، دوسرے ان کی بیگم صاحبہ صوفیہ آفتاب۔ شاید یہ اگر ان کی زندگی میں نہ آتی اور انہیں صراط مستقیم پر نہ رکھتی تو ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی۔ آفتاب رضوی کینیڈا آنے کے بعد میڈیا کے لیے اجنبی تھے۔ ہمارا بھی یہی حال تھا۔ جب میں نے اور ہاشم تقوی کے ساتھ مل کر ویژن ٹی وی پر جیوے پاکستان کے نام سے پروگرام شروع کیا تو اس کا ایک سیگمنٹ آپ پر الزام ہے آفتاب رضوی کی ذمہ داری ٹھہرا۔ اس میں ان کے تیز، ترش اور تیکھے سوالوں کا جواب دینے کے لیے معززین شہر آتے تھے۔ یہ کینیڈا میں آفتاب کا پہلا ٹی وی ایکسپوجر تھا۔ انہوں نے ہمارے پروگرام کے بعد اور بھی کئی پروگرام کیے، ٹی وی پروگرام کیے۔ جب ان کا ٹی وی پر سکہ جم گیا تو انہیں اسٹیج پر بلایا جانے لگا۔ یہاں ان کے مقالوں اور افسانچوں کو بہت پذیرائی ملی۔ دودھے کی کہانی تو بہت مقبول ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ ہر محفل میں ان سے دودھے کی کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں اور پبلک کے بے حد اصرار پر یہ اسے بار بار سناتے ہیں۔
یہاں تک کہ دودھے کی کہانی مجھے بھی زبانی یاد ہو گئی. میری فرمائش ہے آج بھی وہ یہ کہانی ضرور سنائیں, کیونکہ ہز ایکسیلنسی غالب اقبال یہ کہانی بھول چکے ہیں, اور میں پوری توجہ کے ساتھ کان بند کر کے اسے سنوں گا. آخر خاموش فلموں کو بھی تو ہم سمجھ جایا کرتے تھے. شکریہ. بہت شکریہ ناظم صاحب. اور اب میں دعوت دے رہا ہوں ٹورنٹو میں پاکستان کے نئے قونصل جنرل جناب عمران صدیقی صاحب کو, جنہوں نے اسی ہفتے گولو صاحب کی جگہ چارج لیا ہے. انہیں ٹورنٹو کی پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے خوش آمدید بھی کہوں گا, اور ان سے کہوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب عمران صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. I am immensely grateful for the organizers of this event to invite me to have this wonderful introduction. اور میرے لیے کام بڑا آسان ہے. ایک تو میری ریپوٹیشن بہت اچھی بنا گئے میرے پریڈیسیسر. He was very generous with my introduction with the community. کیونکہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پچھلے جو گولو صاحب تھے وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے. تو وہ ریزن مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیوں تعریفیں کرتے تھے. شاید میرا کام مشکل بنانے کے لیے تعریف کر گئے. اب مجھے جو کچھ وہ, لیکن ایک میں آئی ایم ویری لکی کہ انہوں نے ایک بڑا ہی فرٹائل گراؤنڈ یہاں پر ہمارے لیے کریٹ کیا ہوا ہے نئے آنے والوں کے لیے, کہ ہمیں اب جو عمارت بنانی ہے یا عمارت کو مزید اوپر کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے, کیونکہ بہت سے سپورٹنگ ہینڈز یہاں پر موجود ہیں. جو ایک کام ہوتا ہے کونسلیٹ کا یا کسی بھی مشن کا سفارتی, کہ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں اور انہیں ان کے درمیان یونٹی اور اتحاد قائم کریں, تو اس کی بنا وہ پہلے ہی ڈال گئے ہیں. میرا کام بہت آسان ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے حاصل رہے گی. میں بہت مختصر ہی بولوں گا, اس لیے کہ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جو میں یہاں پر گنوا سکوں. میری ملاقات آفتاب صاحب سے بھی ایک ہی ہوئی ہے. ہم اپنے بچپن سے جن لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر اور جن کے نام دیکھتے آ رہے ہیں, اس میں آفتاب صاحب شامل ہیں, سہیل رانا صاحب شامل ہیں. آئی واز تھرلڈ ٹو ہیو سین ہم اوور ہیئر. اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے میرا تعلق رہے گا, بڑا قریبی رہے گا. ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں جو ہم عنقریب لانچ کریں گے. آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست کریں گے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. امیج پروموشن کے, پاکستان کا جو کلچرل امیج ہے, پاکستان کا جو ٹریڈ پروفائل ہے, اس کی پروموشن کے جو پروجیکٹس ہیں. اور ایک چیز جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر, اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے, وہ یہ کہ جو لوگ اپنے کاموں کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں کونسلیٹ, ان کو کم از کم آنا پڑے. الیکٹرانکلی ان کو انفارمیشن جو چاہیے وہ مل جائے, اور دوسرے جو ان کے کام ہیں آہستہ آہستہ وہ الیکٹرانکلی ہونے لگیں. کام کے سلسلے میں نہ تشریف لائیے, ہم سے ملنے کے لیے آئیے تو ضرور آئیے, کام آپ کو الیکٹرانکلی ہو جانا چاہیے. یہ ہمارا ایک ایمبیشن ہے جس کو پرسو کریں گے. یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے سینئر حضرات, ان سے ہی میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس میں مدد کریں. تو تھینک یو ویری مچ. یہ تھے نئے کونسل جنرل جناب عمران صدیقی صاحب. اور اب دل تھام کے بیٹھے کہ ان کی باری آئی ہے جن کی پذیرائی کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. جو کچھ اب تک ان کے بارے میں کہا گیا ہے اس میں میرے لیے کچھ کہنے کی تو گنجائش نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آفتاب کو چراغ دکھانا. لیکن صرف ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں ان کے بارے میں. ماشاءاللہ جتنی ظرافت, شوخی, برجستگی, جملے بازی ان کے پاس ہے, تھوڑا بہت میں نے ان سے سیکھا ہے. میرے استاد بھی ہیں. ایک دفعہ پاکستان گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے ساتھ, 2-3 سال پہلے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 2-3 سال پہلے بہت حالات خراب تھے. بیگم کے ساتھ کسی کام سے بینک گئے, وہاں پر ڈاکہ پڑ گیا, ڈاکو اندر آ گئے. ڈاکو نے سب کو ایک طرف کھڑا کر دیا, لوٹ مار شروع کی. جب وہ جانے لگے تو لائن میں جو کسٹمرز کھڑے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ جو سامنے سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اب اس نے دیکھا تھا, کہنے لگا ہاں دیکھا ہے, آپ نے لوٹ مار کی ہے. اس نے پستول نکال کے گولی مار دی. پیچھے یہ کھڑے ہوئے تھے. اب ان سے پوچھا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ سمجھ گئے کہ اگر میں نے کہا دیکھا ہے تو گولی مار دے گا. کہنے لگا نہیں, اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا, میری بیوی نے دیکھا ہے.
تو میں دعوت دوں گا جناب انجینئر آفتاب رضوی. خواتین و حضرات، زبیر صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ میں گھر نہ جا سکوں. میری ایک عادت ہے کہ جب میں اپنے لوگوں سے خطاب کرتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو ابتدا اشعار سے کرتا ہوں. تو میں نے آج جو آپ لوگوں کے لیے چند اشعار منتخب کیے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ تو کیوں اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، تجھ میں کیا کیا دیکھا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، سارا شہر شناسائی کا دعوے دار تو ہے لیکن سارا شہر شناسائی کا دعوے دار تو ہے لیکن کون ہمارا اپنا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے. اور ہم نے اس کو لکھا تھا کچھ ملنے کی تدبیر کرو. ہم نے اس کو لکھا تھا کچھ ملنے کی تدبیر کرو، اور اس نے لکھ کر بھیجا ہے وقت ملا تو سوچیں گے. اور موسم خوشبو باد صبا، صوفیہ یہ شعر آپ کے لیے. موسم خوشبو باد صبا اور چاند شفق اور تاروں میں، موسم خوشبو باد صبا اور چاند شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے. اور یا تم اپنے دل کی مانو، یا تم اپنے دل کی مانو، یا پھر دنیا والوں کی، مشورہ اس کا اچھا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، وقت ملا تو سوچیں گے، وقت ملا تو سوچیں گے. خواتین و حضرات، یہ جو آج تقریب نیڈیک نے اور کونسلیٹ نے میرے لیے کی ہے، یقینی طور پر میرا اس پر حق تو نہیں ہے اور نہ میرا وہ کوئی مرتبہ ہے کہ میرے لیے تقریب کی جائے. اصل میں دوستوں کے قد دوستی بڑھاتے ہیں، دشمن تو قد گھٹاتے ہیں. تو یہ ہمارے دوستوں کی کوشش ہے کہ ان کے ایک دوست کا قد بڑھایا جائے. اسی کوشش میں اصغر گولو صاحب نے جو آپ لوگوں سے خطاب کیا ہے وہ میرا بار اس طرح بڑھا رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ آفتاب رضوی صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں اور پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ اگر ان کا یہ خطاب ختم نہیں ہوا تو کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت کرے. خواتین و حضرات، غالب اقبال میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور منیر صاحب میرے بھائی ہیں، عمران میرا چھوٹا بھائی ہے. میرے لیے آج اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہماری نیڈیک ایسوسی ایشن جو ہے اس کے چاروں صدور جب سے نیڈیک بنی ہے آج تک، عصمت کمال بھی ہیں، ڈاکٹر زبیر بھی ہیں، ادریس بھی ہیں اور عمران بھی ہیں، جو کہ میرے جیسے ایک چھوٹے سے آدمی کی پذیرائی کے لیے بیٹھے ہیں. میں جب غالب صاحب کو لے کر ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو غالب کے ساتھ غالب فرا کی والدہ بیگم طاہرہ انور شمیم بھی موجود تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب کی جو مہمان خصوصی ہیں وہ میری آنٹی اور فرا کی والدہ بیگم طاہرہ انور شمیم ہیں. انور شمیم صاحب سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ یہ پاکستان کے ایئر چیف مارشل تھے اور بہت عرصے تک انہوں نے فضائیہ کی قیادت بھی کی ہے. بیگم طاہرہ خود بھی ایک شاعرہ ہیں اور 4 کتابوں کی مصنفہ ہیں، رنگ افق، روداد وفا، شام و سحر اور گردش دوراں. آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں جب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی کتاب کا کیا نام ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری کتاب تو نہیں آ رہی. تو کہنے لگیں کہ اچھا مجھے تو غالب نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی کتاب آ رہی ہے. تو میں نے کہا اچھا میں پھر اس پہ تقریر کے دوران کچھ کہوں گا. لیکن میں نے صرف اپنا قد بڑھانے کے لیے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی مجھے سنا ہے؟ تو پیچھے سے آواز آئی کہ سن رہی ہوں. یہ ایک ایسا پڑھا لکھا جملہ تھا اور اتنی ذہانت کا جملہ تھا کہ مجھے ایک بار پھر یقین آ گیا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک ذہین عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. غالب اقبال میرے بڑے بے تکلف دوست ہیں اور جو 8-9 سال پہلے
یہاں موجود تھے اور انہوں نے ہماری اور غالب صاحب کی ہنسی مذاق اور گفتگو سنی ہے، تو اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر برجستگی اور حصہ مزاح کا اظہار کرتے تھے۔ لوگوں کو مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مذاق سہنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ غالب اقبال ان میں سے ایک ہیں جو مذاق کرنا بھی جانتے ہیں اور مذاق سہنا بھی جانتے ہیں، اور آج وہ اس تقریب میں اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے۔ میں نے غالب سے کہا کہ تم نے اپنی مدر ان لا سے یہ جو جھوٹ بولا ہے کہ میری کتاب آ رہی ہے، تو ان کو کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ تو آدھے سیکنڈ کے لیے چپ ہوئے، کہنے لگے کہ انہیں افسوس شروع میں ہوتا تھا، اب وہ عادی ہو چکی ہیں۔ غالب اقبال اور ہم جب اسٹیج پر ہوتے تھے 8-10 سال پہلے، تو ہماری جو محفلیں ہوتی تھیں وہاں لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ ہم لوگ کب اپنی تقریر کریں گے یا غالب صاحب کا خطاب کب ہوگا۔ ان کے جانے کے بعد بدقسمتی سے یہ نہیں رہ سکا۔ میں یہاں کینیڈا میں آنے کے بعد 3 لوگوں کو اپنی ارتقاء کا اور اپنی کامیابی کا کریڈٹ دیتا ہوں۔ پہلے تو ہمارے ناظم الدین ہیں جنہوں نے ٹی وی پہ مجھے یہاں انٹروڈیوس کیا اور پھر میری جگہ بنی۔ اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی بدر منیر چودھری ہیں جو کہ مجھے غیر اشتہاری دوست کہہ رہے تھے، میں ان کو اشتہاری دوست کہتا ہوں۔ اور تیسرے غالب اقبال ہیں چونکہ بدر نے مجھ سے لکھوایا اور غالب اقبال نے مجھ سے پڑھوایا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو مدد نہ ملے تو جیسا میں نے کہا تھا کہ دوستوں کا قد بڑھاتے ہیں، یہ اگر مدد نہ ملتی تو شاید میں آج وہ نہ ہوتا جو کہ میں ہوں۔ غالب صاحب نے آج سے 8 سال پہلے مجھ سے ایک بات کہی تھی۔ یہ دوستوں کے درمیان کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ آفتاب تمہارا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے، تم لکھتے بھی بہت اچھا ہو، اور ٹھیک ہے تم مناسب بھی لگتے ہو، لیکن تمہارا آج تک کوئی اسکینڈل کیوں نہیں بنا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حالانکہ محبت اندھی ہوتی ہے تو سارا زیادہ چانسز تھے کہ تمہارا اسکینڈل بن جاتا۔ تو میں نے کہا کہ اس کا جواب میں کسی مناسب وقت پہ دوں گا، تو وہ وقت اب آ چکا ہے۔ غالب صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکینڈل نہ بننے کی وجہ، پہلی وجہ تو ماں کی دعا اور بیوی کی بد دعا ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے تو میرا تعلق مردوں کے اس بیوقوف قبیلے سے نہیں ہے جو کہ محبت اندھی ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ میں غالب صاحب کی فرمائش پر 2 دفعہ غالب صاحب کے پاس فرانس بھی گیا ہوں، تو غالب صاحب نے بڑی عنایت کی کہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ٹھہرایا۔ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ غالب صاحب کا گھر کچھ اس طرح تھا کہ گراؤنڈ فلور پہ ان کا ڈرائنگ روم تھا بہت بڑا، فرسٹ فلور پہ کچن تھا، لاؤنج تھا، ایک ڈائننگ ٹیبل تھی اور اس طرف 2 کمرے تھے، اور یہ ٹاپ فلور پہ رہتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک گیسٹ روم میں ٹھہرایا جس کا مجھے سائز کچھ چھوٹا لگا سفیر کے گھر کے حساب سے، لیکن میں سمجھا کہ شاید یہی ہوتا ہوگا گیسٹ روم میں۔ میں سو گیا۔ رات مجھے پیاس لگی تو اس کی فارمیشن ایسی تھی کہ ڈائننگ روم کراس کر کے آپ کچن میں جاتے ہیں۔ جب میں کچن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کک سو رہا ہے کچن میں، باورچی ان کا۔ تو میں نے باورچی کو اٹھا کے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے فرانسیسی زبان میں ایک کوئی موٹی سی بات کہی جو بظاہر میں سمجھا کہ کوئی موٹی سی بات اپنے صاحب کو کہہ رہا ہے، لیکن پھر جب میں کمرے میں آیا اور میں نے گوگل کر کے دیکھا تو وہ موٹی سی بات وہ اس کو کہہ رہا تھا، اس مہمان کو جو کہ اس کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ مہمان میں تھا۔ میں نے اس کے بعد فیصلہ کر لیا کہ جب تک میں فرانسیسی زبان پہ عبور نہیں حاصل کر لوں گا جب تک دوبارہ فرانس نہیں جاؤں گا۔ یہ شکر ہے کہ غالب صاحب کا وہاں سے تبادلہ ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تو دوستوں کی پیار اور محبت کی باتیں ہیں جو آپ سے کیں۔ اب میں اپنی اصل تقریر کی طرف آتا ہوں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ بولو کہ پہچانے جاؤ، کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اور مولا علی کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری تقریر کو حضرت علی کے اس قول کی روشنی میں دیکھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں ٹورانٹو کو ادبی دنیا کے اور تخلیق کی دنیا کا کوفہ کہتا ہوں۔ کوفے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے،
خط لکھ کے بلایا جاتا ہے, پذیرائی کی دعوت دی جاتی ہے اور وعدے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں لوگوں کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے, ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں ادب کے میدان میں ہر شعبے میں اور ہر صنف میں ایک تخلیق کار کے آگے ایک ابن زیاد کھڑا ہے, اور وہ ابن زیاد جو یہ کہتا ہے کہ یا تو تم اطاعت کر لو یا ہماری اپنی گردن یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. اور یہ تجربہ ان لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے یہاں ریڈیو شروع کیا, یہ تجربہ انہوں نے بھی کیا جنہوں نے اخبار شروع کیا, یہ تجربہ انہوں نے بھی کیا جنہوں نے کوئی کلچرل ایکٹیویٹی شروع کی. یہاں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے دوست صابر ظفر کا ایک شعر بڑا ضروری ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. یہ حقیقتیں جاننے کے باوجود کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ جاننے کے باوجود کہ ہم میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بنا سکیں یا کسی کو بگاڑ سکیں, پھر بھی اس بات کے دعوے دار موجود ہوتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے بنا دیں اور ہم جس کو چاہے بگاڑ دیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے یا 99 صفات ہیں. اللہ تعالیٰ 98 صفات آپ میں منتقل کر دیتا ہے. کبھی آپ رحیم ہوتے ہیں, کہیں آپ کریم ہوتے ہیں, کہیں آپ جبار ہوتے ہیں, کہیں آپ قہار ہوتے ہیں, لیکن ایک صفت اس کی ہے متکبر. اللہ تعالیٰ وہ صفت کسی کو نہیں دیتا, اور جو تکبر کرے پروردگار پھر اپنی رٹ اس کو دکھاتا ہے کہ میں اپنی رٹ ایسے اسٹیبلش کرتا ہوں. یہ جاننے کے باوجود کہ تکبر کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے, لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کہ کوئی بھی جانا نہیں چاہتا ہے. آپ کے خیال میں ہاتھی چونٹی سے کیوں مرتا ہے؟ پروردگار چونٹی کا قد نہیں بڑھا رہا ہے, پروردگار ہاتھی کی اوقات دکھا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار ہر بڑی چیز کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا خطرہ بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. بادشاہ کے قہر کے سامنے غریب کی آہ کو کھڑا کر دے گا, اور غریب کی آہ میں اور اپنے درمیان فاصلہ بھی نہیں رکھے گا. غریب کی آہ بادشاہت کو ختم کر دے گی. پہاڑ بہت خطرناک چیز ہے, دیکھ کے ہیبت آتی ہے. پہاڑ کے قدموں میں زلزلے کو رکھ دے گا جو پہاڑ کو اڑا کے لے جائے گا. ہوا بہت خطرناک چیز ہے, ہوا آبادیوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. ہوا کے آگے آگ کو کھڑا کر دے گا, آگ ہوا کو بھی لے جائے گی. آگ بہت خطرناک چیز ہے, آگ کے آگے پانی کو کھڑا کر دے گا جو آگ کو بھی بجھا دے گی. پانی تباہی مچا دے گی. پانی کے آگے انسانی حکمت سے بند بندوا دیے ہیں جو پانی کو بھی روک لیتے ہیں. انسان بہت خطرناک چیز ہے, انسان سے بچنا چاہیے. انسان کے آگے موت کو کھڑا کر دیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت بہت خطرناک چیز ہے, کوئی نہیں بچ سکتا, لیکن اس کے آگے 2 پیسے کے صدقے کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم صدقہ دو میں تمہاری موت بھی ٹال دوں گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم اپنے تکبر میں رہتے ہیں, ہم اپنی ثروت میں رہتے ہیں, ہم اپنی عزت میں رہتے ہیں, یہ جانے بغیر کہ عزت دینے والا اور عزت لینے والا صرف پروردگار ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا ادب میں کوئی مقام نہیں ہے, جو کہ ٹورانٹو کے لوگ کہتے ہیں. میرا کوئی مقام نہیں ہے ادب میں, بالکل صحیح کہتے ہیں. میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں آپ کے دلوں میں مقام رکھتا ہوں. میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں NED میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ پاکستان میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. خواتین و حضرات, اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے بعد بڑی چیز کے آگے چھوٹی چیز کو خطرہ بنا کے رکھتا ہے, کہتا ہے, انسان کو سمجھاتا ہے. قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں سوچتے, تم کیوں فکر نہیں کرتے, تم کیوں نہیں سوچتے سمجھتے. اور پھر تنگ آ کر ہمارے ہی جیسے انسانوں کے لیے کہتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. خواتین و حضرات, جنت بہت اچھی جگہ ہے, لیکن اسے پانے کے لیے ایک بار مرنا پڑتا ہے. دنیا اس سے اچھی جنت ہے, اس کو پانے کے لیے بار بار مرنا پڑتا ہے. مرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ کے زبان بند ہو جاتی ہے, اور آنکھیں اگر کھلی بھی ہوں تو بند کر دی جاتی ہیں. آپ زندگی میں بھی
اپنی زبان بند کر کے دیکھیے، آنکھیں بند کر کے دیکھیے، یہ اس جنت سے اچھی جنت ہے جہاں پروردگار نے آپ کو بھیجا ہے۔ گلزار نے کیا خوبصورت کہا ہے، گلزار نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے، نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ ہی تاریخ توڑ پائی ہے، وقت کی موج پہ سدا بہتا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کے مہمان آفتاب رضوی صاحب کو آپ نے سنا، اور یقیناً آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے پہلی بار سنا ہے ان کے لیے یہ یقیناً ایک بہت اچھا موقع ہوگا۔ اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے بعد میرا کچھ بولنا ایسے ہی ہے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ جلانا، میں صرف تالیاں بجا سکتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ ان کے بارے میں کہا گیا، تقریر آپ نے سنی، تقریر سے زیادہ بہتر تحریر۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا، ان کی بڑی مشہور کہانیاں ہیں جن کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، تو لیکن کہانیاں مجھے یاد ہیں، تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی کہانیوں میں سے ایک دو یا جو وہ سنا سکیں وہ ضرور سنائیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس طرح ان کی تحریر ہے، جس طرح ان کی تقریر ہے، ویسی ان کی تحریر بھی ہے۔ میں دوبارہ دعوت کلام دوں گا جناب آفتاب رضوی صاحب کو۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے دو مضمون سنانے تھے، ایک دودھا اور ایک ماجی، لیکن کل رات میرے گھر ایک تقریب تھی جس میں حساس اداروں کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، جن کو کہ ہم انٹیلیجنس کے لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے دودھا سنایا تو ہم تمہارے سائز کی بوری تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں وقت بھی زیادہ گزر گیا ہے، تو میں صرف ایک کہانی جو میں نے ابھی حال ہی میں لکھی تھی مدرس ڈے پہ، ماجی، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ بھائی ذرا اس کو صحیح کریں۔ یہ میں نے مدرس ڈے پہ لکھی تھی۔ اس کہانی کا عنوان ہے ماجی۔ ماؤں سے ہم سب بہت عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ کہانی ایسی ہے کہ جو میں اس محفل میں بیٹھی ہوئی تمام ماؤں کے نام کرتا ہوں۔ اس کے تمام کردار فرضی ہیں، کسی شخص یا ادارے سے مماثلت محض ایک اتفاق ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے کرداروں کے تعارف کو یاد رکھا اور اس کہانی کو غور سے سنا اور خواتین نے باتیں نہ کی، تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ کہانی آپ کے دلوں کو چھوتی ہوئی گزر جائے گی۔ میرا نام امجد ہے، جبکہ میری ماں کو سب ماجی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ پورے محلے کی ماجی تھیں، جبکہ میں انہیں اماں بھی کہتا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے۔ ہمارا گھر کراچی کی ایک ایسی کچی بستی میں تھا جو کہ بہت امیر علاقے کے قریب واقع تھا۔ یہ کچی بستی دراصل اس بڑی اور امیر سوسائٹی کے رہنے والوں کے لیے لیبر سپلائی چین تھی۔ چونکہ میرے والد کی آمدنی نہایت تھوڑی تھی، اس لیے ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ اسی لیے میں نے بچپن سے لڑکپن تک ماجی کو ہمیشہ پریشانی دیکھا۔ ماجی کے بھی ہر نوجوان لڑکی کی طرح شادی کے کچھ خواب تھے، لیکن جب مقدر نے خواب توڑ دیے تو انہوں نے وہ سارے خواب مجھ میں منتقل کرنے کی ٹھان لی۔ گھر کی آمدنی بڑھانے اور مجھے کسی اچھے اسکول میں داخل کرنے کے لیے ماجی نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ امیر بستی میں کہیں قرآن پڑھاتیں، کہیں کپڑے سیتیں اور کہیں کھانا پکاتی تھیں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ بہت بعد میں چلا، کیونکہ وہ میرے کام پر اسکول جانے کے بعد جاتی تھیں اور میرے واپس آنے سے پہلے گھر آ جاتی تھیں۔ ماجی جس گھر میں قرآن شریف پڑھانے جاتی تھیں وہ ایک ادارے کے چیف انجینئر کا گھر تھا، لیکن وہ انجینئر پروفیسر صاحب کہلاتے تھے۔ پروفیسر صاحب نہایت شریف آدمی تھے۔ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس آ گئے تھے۔ وہ ماجی کو آپا کہہ کے بلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے امجد کو تعلیم ضرور دلوانا
اور کوشش کرنا کہ وہ بھی میری طرح انجینئر بنے، کیونکہ یہ تعلیمی ہے جو آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پڑے تو آپا تکلف نہ کریں۔ یوں تو ماں جی نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ باتیں بڑی پڑھی لکھی اور فلسفیانہ کرتی تھیں۔ ایک دن کہنے لگیں کہ ماں کا زیور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کا زیور اس کی تعلیم۔ میں نے مذاق میں پوچھا کہ اور تعلیم کا زیور کیا ہے؟ تو بے ساختہ کہا کہ تعلیم کا زیور تحقیق یعنی ریسرچ، اور تحقیق کا زیور اس کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات یعنی انوویشن۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ تعلیم ہمیں اس کے علاوہ کیا دیتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے؟ وہ میرے گال پر پیار کر کے کہتی کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ تو جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تعلیم تمہارا دماغ روشن کرتی ہے اور تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ ماں جی کہتی تھیں کہ غلطی کرنا کوئی جرم نہیں، بلکہ غلطی سے نہ سیکھنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ اگر زندگی میں جیتنا چاہتے ہو تو ہارنا سیکھو، جب ہارنا سیکھ جاؤ گے تو جیت خود ہی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو کوئی ہنر بھی سیکھنا چاہیے، اس سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، زندگی آگے بڑھتی ہے۔ وہ جب بھی مجھ سے باتیں کرتی تو اختتام اسی بات پر ہوتا کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی زمین کا اور اپنی ماں کا قرض نہیں اتار سکتا۔ گھر میں زیادہ تر غربت کے باوجود اماں کے پاس 4 سونے کی چوڑیاں تھیں جو اپنے چارپائی کے نیچے رکھے ٹرنک میں رکھتی تھیں۔ وہ چوڑیاں ان کی ماں نے انہیں شادی کا تحفہ دی تھیں۔ ماں جی کہتی تھیں یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور ان کو میں اپنی بہو کو دوں گی۔ وہ یہ چوڑیاں صرف خاندان کی کسی شادی میں ہی پہن کر جاتی تھی۔ حالات سے تنگ آ کر کئی بار ابا نے کہا کہ یہ چوڑیاں بیچ دو کر کے تاکہ گھر کے حالات سنبھل سکیں۔ اس پر گھر کا ماحول بگڑ جاتا تھا اور اماں ایک بھوکی شیرنی کی طرح ٹرنک اور ابا کے درمیان کھڑی ہو جاتی کہ یہ چوڑیاں میری ماں کی آخری نشانی ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو امجد کی دلہن کو دی جائیں۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن یہ چوڑیاں نہیں بیچوں گی۔ میں نے اسی ماحول میں میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور پھر 2 سال بعد FSC بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب ماں جی نے کہا کہ میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں اور اپنا نتیجہ ان کو دکھاؤں اور مشورہ لوں کہ اب کیا کروں۔ جب میں پروفیسر صاحب کے گھر گیا تو انہوں نے ایک نہایت شفیق استاد کی طرح گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا اب آپ انجینئرنگ میں داخلے کے لیے اپلائی کریں تاکہ آپ کی ماں کا خواب پورا ہو سکے۔ میرا جب NED کے داخلے کی میرٹ لسٹ میں نام آیا تو میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں جی بھی بہت خوش تھیں، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی فکر شروع ہوئی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں نے ماں سے کہا تو بولی کہ جہاں اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اور منزلیں بھی آسان کر دے گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن اماں ایک لفافے میں 5000 روپے لائیں اور میرے ماتھے کو چوم کے کہنے لگیں کہ بیٹا NED میں داخلہ فیس جمع کرا دے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رقم اماں نے پروفیسر صاحب سے ادھار لی ہے جو کہ اب اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہیں گی۔ وقت گزرتا رہا، میں انجینئرنگ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سال کے بعد آخری سال میں پہنچ گیا۔ ہر سال ماں یہ رقم لاتی اور مجھے فیس جمع کرانے کا کہہ دیتی۔ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ رقم پروفیسر صاحب ہی دیتے ہیں۔ میں ان 4 سالوں میں اب پروفیسر کے سامنے آنے سے کترانے لگا تھا اور مجھے ان سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں انجینئر بننے کے بعد پہلی تنخواہ سے پروفیسر صاحب کا قرض اتار دوں گا تاکہ میری ماں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرے انجینئرنگ کے آخری سال کے امتحان ہو چکے تھے، نتیجے کا انتظار تھا۔ ماں جی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ اب ان کا بیٹا بھی پروفیسر صاحب کی طرح انجینئر بننے جا رہا ہے۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، ماں جی کی صبح سے طبیعت خراب تھی اور وہ چپ چپ سی تھیں۔ وہ شام عشاء کی نماز کے لیے جا نماز پہ بیٹھیں، سجدے میں گئیں اور اٹھ نہ سکیں۔ میری ماں میرا نتیجہ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ ماں کی سوئم کے بعد ابا نے میرے ساتھ ماں کا ٹرنک کھولا تاکہ ان کے کپڑے محلے کی مسجد میں بھجوا دیں اور ماں کی چوڑیاں احتیاط سے رکھ دیں تاکہ ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکے۔ لیکن جب ٹرنک کھولا تو اس میں چوڑیوں کا ڈبہ خالی تھا۔ میں نے شک اور دکھ کے ساتھ ابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن انہوں نے نظریں نیچی کر لیں۔ میرا دماغ معاوف ہو گیا کہ چوڑیاں کس طرح چوری ہو گئیں۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل ہی رہا تھا کہ مجھے چوڑیوں کے خالی ڈبے میں کچھ طے کیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے وہ کھولے تو میرے دل کو ایک شدید دھکا سا لگا کہ ارے یہ تو میری NED کی 4 سال کی 4 رسیدیں تھیں۔ میری چیخ نکل گئی کہ میری ماں نے اپنی ماں کی آخری نشانی اپنی بیٹے کی تعلیم کے لیے لٹا دی اور میں سمجھتا رہا کہ یہ رقم ماں پروفیسر صاحب سے ادھار لا رہی ہیں۔ میں اس دن اتنے زور سے رویا کہ شاید ماں کے مرنے پہ بھی نہ رویا ہوں اور نہ معلوم کتنی دیر روتا رہا۔ لیکن پھر میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنی ماں کا قرض ضرور اتاروں گا۔
ماں کی وفات کے کچھ دن بعد میرا انجینئرنگ کا نتیجہ آیا تو میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا. مجھے امریکہ میں گریڈز کی بدولت ڈور ٹو ڈور اسکالرشپ مل گئی. میں امریکہ آ گیا. میں نے یہاں سے ماسٹرز بھی اعزازی نمبروں سے پاس کیا. میں نے امریکہ میں 5 سال ملازمت کر کے ایک اچھی رقم جمع کر لی. اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنی ماں اور اپنی مٹی کا قرض ادا کروں گا. میں پاکستان واپس آ گیا. آج اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں. آج میں پاکستان کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کا مالک ہوں. میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. میرا گھر اس کچی بستی کے قریب ہے جہاں کبھی میں اپنی ماں جی اور بابا کے ساتھ رہا کرتا تھا. میری کمپنی کا منافع کروڑوں میں ہے. میں نے اپنی زمین کا قرض اتارنے کے لیے پاکستان میں فیکٹری لگائی اور ماں کا قرض اتارنے کے لیے اپنے سالانہ منافع میں سے ہر سال 25% ایجوکیشن فنڈ میں دیتا ہوں، جس کی رقم اس کچی بستی کے طالب علموں پر خرچ کی جاتی ہے جہاں میں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا. میں نے ماں کی خواہش پر کچی بستی میں ایک ورکشاپ بھی کھلوا دی ہے جہاں نئی نئی چیزیں بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے. لیکن میری ماں سچ کہتی تھی کہ مٹی اور ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ جب میری ماں نے اپنی 4 چوڑیاں میری تعلیم پر قربان کی تھیں تو وہ تو اس کا کل سرمایہ تھا، جبکہ میں آج بھی اپنے سرمایہ سے صرف 25% تعلیم پر خرچ کر کے 75% رقم کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں. ماں جی آپ ٹھیک ہی کہتی تھیں، ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلا شبہ ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا. ابھی یہاں بیٹھا ہوا ان کی کہانی سن رہا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. اے اندھیرے تیرا منہ کالا ہو گیا، اے اندھیرے تیرا منہ کالا ہو گیا، ماں دنیا میں کیا آئی ہر سو اجالا ہو گیا. خواتین و حضرات، اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں گیسٹ آف آنر ہز ایکسلنسی سفیر پاکستان حکومت فرانس کو، جو اس تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. غالب اقبال صاحب ٹورنٹو والوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں. وہ یہاں کونسل جنرل کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں اور بہت ہر دل عزیز شخصیت رہے ہیں. دعوت دوں گا جناب غالب اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس ایم منیر صاحب، کونسل جنرل عمران صدیقی، آفتاب رضوی صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. چونکہ محفل آفتاب کے لیے اس لیے آفتاب ہی کی باتیں کروں گا. اٹھنے سے پہلے مجھے کہنے لگے کہ بس 5 منٹ کی گفتگو کرنا. میں نے کہا تم اروڑا سے گاڑی چلا کے یہاں تک آئے ہو، 40 منٹ لیے، میں 20,000 کا خرچہ کر کے پیرس سے آیا ہوں، مجھے 10 منٹ تو دے دو. لیکن اس پہ راضی نہیں تھے تو 8 منٹ پہ بات ختم ہوئی ہے، اس پہ ہم کریں گے. آفتاب، آپ سب لوگ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی تحریر بھی پڑھ چکے ہیں، اخبارات میں بھی لکھتے ہیں. بدر منیر نے بھی ان کے بارے میں بہت سی چیزیں کی ہیں. سب سے پہلے بات کروں گا جو کہ ان کا وزٹ انہوں نے فرانس میں کیا اور مجھے کہا کہ نوکر کے حوالے سے، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، ابھی یہی سننے کو ملا. یہ اس سے بھی پہلے وقت کی بات ہے کہ کسی مصنف کی تحریر ہم دونوں مل کر پڑھ رہے تھے اور انہوں نے لکھا کہ اندرون شہر لاہور کی کچھ گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورت آتی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش رہتی ہے. آفتاب یہ تحریر پڑھنے کے اگلے روز پاکستان کی ٹکٹ کٹائی اور بھاگ گئے. ہفتے کے بعد لوٹے تو میں نے کہا ایسی کیا بات تھی، اتنی جلدی کیوں ٹکٹ کٹائی؟ اور چہرے پہ کوئی ان کی شرمندگی اور پریشانی اور کچھ عجیب سا جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی.
تو میں نے کہا کیا لاہور گئے تھے؟ کہتے وہ تحریر لاہور کے بارے میں ہی، میں تو پشاور سے ہو کے آ رہا ہوں. تو اس کے بعد اگر پیرس میں سفیر کے گھر پہ آپ کسی اور کے کمرے میں جا کے سو جائیں تو اس میں میرا قصور نہیں تھا. جس وقت اس تقریب کا اہتمام شروع ہوا تھا اس وقت میں فرانس میں سفیر تھا اور کارڈز بھی اسی حوالے سے ہوئے اور مجھے کہا کہ آپ 21 تاریخ کو آئیں اور 24 کو چلے جائیں. اور پھر واپس جا کے چونکہ واپس میرا تبادلہ اسلام آباد ہو چکا تھا تو مجھے واپس جا کے چارج چھوڑنا تھا، تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ سب پاکستان کے لیے وہیں سے چارج چھوڑ کے روانہ کر کے یہاں آئیں، زیادہ دن گزاریں، دوستوں کے ساتھ ملیں، پرانی یادیں تازہ کریں اور پھر یہاں سے آگے چلیں. تو کارڈ میں جہاں لکھا گیا ہے سفیر پاکستان فرانس، تو اس میں آپ لفظ سابق ایڈ کر سکتے ہیں. آفتاب ناظم صاحب کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ٹی وی کے پروگرام کرانے کے لیے بہت مدد دی. یہاں پہلا پروگرام انہوں نے شروع کیا 10 منٹس ود آفتاب. وہ ٹم سیبیسٹین کی طرح ہارٹ ٹاک پروگرام کرنا چاہتے تھے اور پہلے پروگرام میں انہوں نے مجھے کہا، اس زمانے میں یہاں تعینات تھا کونسل جنرل کے طور پہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلا پروگرام تم کر لو تو اس کے بعد میری جو لائن ہے سیٹ ہو جائے گی، باقی لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. ناظم صاحب نے ریکارڈنگ کرنی تھی، ہم دونوں جا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پہلے مجھے بٹھایا، تھوڑی دیر میں آفتاب صاحب آئے. میں نے کہا کوئی سوال بتا دو، کیا ہے، کوئی ٹف قسم کے سوالات پوچھو گے؟ کہتے سوال نہیں بتا سکتا ورنہ وہ پھر پروگرام کا مزہ نہیں رہتا. اب جب یہ کرسی پہ بیٹھے تو ہم دونوں کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، تو ناظم صاحب نے ایک نئی ترکیب نکالی. اسٹوڈیو کے ساتھ والے کمرے میں گئے اور وہاں سے ایک لحاف لے کر آئے اور اس کو طے کر کے ان کی سیٹ پہ رکھ کے ان کو بٹھا دیا تاکہ ہم دونوں کا آئی کانٹیکٹ برابر ہو جائے. اس پورے عرصے میں انہوں نے مجھے سوالات نہیں دکھائے اور جیسے ہی ریکارڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ غالب صاحب موجود ہیں، یہ ہے اور ہم ان سے پہلا سوال کریں گے. تو میں نے بیچ میں ایک دم سے ٹوکا، میں نے کہا رضوی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، بہت مشکور ہوں عزت افزائی کا، لیکن ایک سوال میرا ہے اس سے پہلے کہ آپ میرا ایک سوال پوچھیں مجھ سے. کہنے لگے جی فرمائیے. میں نے کہا آپ یہ لحاف میں بیٹھ کے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور یہ تھوڑے گھبرا گئے. ناظم صاحب ساتھ والے کمرے سے باہر آئے، کٹ کیا 2-4 دفعہ کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں سر، خدا کا خوف کیجئے. اتنے پریشانی میں آفتاب کے ہاتھ سے جو کاغذ تھا جس پہ سوالات لکھے ہوئے تھے وہ گر گیا. وہ میں نے پہلا سوال دیکھ لیا. تو وہ ان کا پروگرام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا جیسے یہ چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا عرصہ اس شہر میں رہ جائیں مجھے سمجھ نہیں آئی. اور جتنی تعریف آج میں نے آفتاب کی یہاں سنی ہے باخدا میں نے آج دن تک کبھی نہیں سنی، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ دوبارہ دن بھی نہ لائے. ایک دن کوئی 2005 یا 6 کی بات ہے، انہوں نے کہیں ایک اپنے کوئی ڈاکیومنٹس بھجوانے تھے تو اس میں ایک ریفرنس لیٹر بھی تھا. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ ریفرنس لیٹر لکھ دیں. میں نے کہا یار خود لکھ کے لے آؤ، میں سائن کر دوں گا، مجھے تو نہیں معلوم تم نے کس طریقے سے لکھوانا ہے، کیا کرنا ہے. وہ جس جگہ کی نوعیت اگر کوئی گلیئرنگ قسم کی مسٹیک نہ ہو تو اٹس اوکے ود می. یہ جب وہ پیپر لے کر آئے میرے سامنے تو میں نے وہ پورا کاغذ پڑھا. وہ ایک کاغذ آج پوری محفل پہ بھاری تھا، اور وہ کاغذ میں انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں جو تعریفیں لکھی ہوئی تھیں، جس میں لفظ صادق بھی تھا، لفظ امین بھی تھا. تو میں نے کہا آفتاب ختم نبوت پہ یقین نہ ہوتا نا
چونکہ محفل NED کے حوالے سے ہے اور اسی یونیورسٹی سے میں بھی فارغ التحصیل ہوا، لیکن چونکہ اس زمانے میں پاک بحریہ میں تھا میں، اور ہمیں ایک آپشن دی گئی کہ انجینئرنگ کر لیں، اور پاکستان بحریہ کے پاس کوئی ایسا کالج نہیں تھا تو ہمیں NED بھیجا جاتا تھا، اور ہم لوگ بھی خوش تھے کہ یونیفارم نہیں پہننا پڑتا تھا، جینز ٹی شرٹ میں جاتے تھے، پڑھتے تھے۔ کچھ کلاسز نیوی کے بیس میں ہوتی تھیں اور کچھ کلاسز وہاں ہوتی تھیں۔ یہاں جب آئے تو آفتاب کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کو کہنا شروع کیا کہ جی میں اور غالب کلاس فیلو ہیں۔ میں ان کو بار بار علیحدگی میں سمجھاتا رہا کہ لوگوں کو نظر تو آتا ہے، جھوٹ مت بولو، لیکن یہ باز نہ آئے۔ تو ہر جب برملا اظہار کرنا شروع کر دیا محفلوں میں، تو تب مجھے اپنی عزت کا احساس کرتے ہوئے ان کو جواب دینا پڑا، اور وہ جواب میں آپ کے سامنے پھر پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے اس جواب میں یہ کہا کہ آفتاب کہتے ہیں کہ میں بھی NED میں تھا، یہ بھی NED میں تھے، بالکل درست کہتے ہیں۔ جب میرے والدین مجھے گریڈ 1 میں داخل کرانے اسکول لے کے جا رہے تھے تو تب یہ NED میں تھے۔ میں میٹرک کر کے جب گھر لوٹا بڑے اچھے نمبر لے کے تب بھی یہ NED میں تھے۔ جب میں NED میں تھا تو تب بھی یہ NED میں تھے، اور میں NED سے نکل گیا تو تب بھی یہ NED میں تھے۔ یہ واقعہ میں اپنے والد صاحب کو سنا رہا تھا۔ وہ خود بھی سول انجینئر اور پھر بعد میں آرکیٹیکچر کیا، انہوں نے آسٹریلیا سے سول انجینئرنگ NED سے کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے اور اس کو یہ میں نے سب باتیں ایک محفل میں کی۔ کہتے ہیں آفتاب وہ کون سا داڑھی والا؟ تو اس زمانے سے یہ NED کے ہیں۔ آفتاب نے مجھے کہا کہ کچھ لکھ لو میرے بارے میں۔ میں نے کہا آفتاب تمہارے بارے میں لکھنا ضروری نہیں، اور لکھ کے پڑھنا تمہارے بارے میں ضروری نہیں، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے یہ بات تو تم نے اچھی کی ہے، مجھ جیسے انسان کو کوئی سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا یہ میرا مطلب نہیں تھا، میں کہہ رہا تھا تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کی محفلوں سے اجتناب کرو تو تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہاری تحریروں کے لیے بھی۔ لیکن یہ باز نہ آئے، اور بہرحال مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں سے آنا ہی ہے، اور واپس آگے اس شہر میں تقریباً 4.5 سال گزارے ہم نے، اور میرے خیال میں فرا میری اہلیہ اور میرے بچے بھی ادھر اور میری مدر ان لا بھی ادھر ہیں، سب بار بار یہاں آئے، اور جتنا ہم لوگوں نے اس شہر میں لوگوں کے ساتھ دل لگا اور اس شہر کے ساتھ اور محفلیں اور دوستیاں اور بات چیت اور ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے، تو ٹورنٹو میں فرق کیا ہے؟ اور ٹورنٹو میں فرق صرف یہی ہے کہ یہ شہر جو ہے اتنا وائبرنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اور ہر لمحے ہر سال آگے بڑھتا رہتا ہے، اور لوگوں کو یہ مزید بہتری سے بہتری کی طرف لے کے جاتا رہتا ہے۔ اور اس میں جب ادب کی محفلیں ہوں، موسیقی کی محفلیں ہوں، سنجیدہ مسائل کے اوپر گفتگو ہو، تو تب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں انسان کو اور پوری ایک کمیونٹی کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور وہ اکٹھا رکھ کے جب ان کو آگے لے کے جاتی ہیں تو تحریریں ہوں یا سوچ ہوں یا آپ کے افکار ہوں، وہ آپ کو ایک ایڈیالوجی دیتے رہتے ہیں، اور وہی ایڈیالوجی جو آج آپ شاید فالو کریں گے یا آپ کے آئندہ آنے والی نسلیں فالو کریں گی، لیکن جو بھی ہو میرے خیال میں اردو زبان کو، اپنی ویلیوز کو، شعر و شاعری کو، نثر کو، ان سب چیزوں کو زندہ رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور
آفتاب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بھی بے شمار دوست ہیں جن کا بہت ہاتھ ہے. اس ٹیبل پہ مجھے نظر آ رہے ہیں بدر منیر ہیں، ارشد ہیں، صدیقی صاحب، تمام لوگوں نے بہت محنت کی ہے. تو اس محنت کو اب آپ تھوڑا ایکسپورٹ کرنا شروع کیجئے تاکہ دوسرے شہروں میں اور دوسرے ممالک میں بھی جائے، اور وہی وائبرنسی جو آپ کے شہر میں ہے یہ دوسرے شہروں تک بھی جائے. اس سے ایک لنکیج پیدا ہوتا ہے، اور لنکیج جو ہے ہمیشہ اس ملک میں جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتا ہے. بات ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ منیر بھائی نے بھی بات کرنی ہے، آفتاب کو چند ایک باتیں مختصر ترین کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہمیشہ آپ مزید ترقی کریں. میں آپ کو کوئی ادبی لحاظ کے جملے نہیں بولوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو آج جب ہم سب تقریر کر لیں تو یہاں آ کے ہم سب سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ دوبارہ دودھا کی کہانی نہیں سنائیں گے. کیونکہ زرار نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ہو ٹکٹ میری بوری ان کی ہوگی، باقی آپ دیکھ لیجئے گا. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور تمام ساتھیوں کا، جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، جن سے نہیں ہوئی ابھی تک، ان سے یقیناً جب محفل برخاست ہوگی تو ملاقات کریں گے. آپ سب تمام دوستوں کا، آفتاب آپ کے آرگنائزرز کا، تمام شہر کے رہنے والے لوگوں کا جو یہاں آئے ہیں، آپ کی محبتوں کا، شفقتوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات، اللہ کے جہاں اتنے احسانات ہیں میرے اوپر، وہ یہ بھی ہے ایک احسان کہ اس نے مجھے ایسے دوست دیے ہیں کہ اب دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب نے جو محفل میرے لیے سجائی اور جو میری گفتگو کی، میں بہت شکر گزار ہوں. میں آخری جو ہم اس کے مقرر ہیں ہمارے مہمان خصوصی جو میرے بڑے بھائی ہیں ایس ایم منیر صاحب، میں خود ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور دو جملے کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آج کے ہمارے دولہا اور آج کے ہیرو جناب آفتاب رضوی صاحب، انجینئر آفتاب رضوی صاحب، اور ہمارے آج کے گیسٹ آف آنر میرے چھوٹے بھائی گریٹ پاکستان ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے عمران صدیقی صاحب جو نئے کونسل جنرل تشریف لائے ہیں، آج ان کا غالباً پہلا فنکشن ہو رہا ہے. ہمارے دو بڑے گریٹ اسپیشل گیسٹ قمر صدیقی صاحب اور جاوید کیم صدیقی صاحب، اور جاوید مغل صاحب نظر نہیں آ رہے، شاید وہ پریکٹس کرنے گئے ہوئے اس کے بعد آ جائیں. میرے بزرگ سمیع خان صاحب تشریف لائے ہیں کراچی سے، اور ہمارے کینیڈا میں UBG کے چیئرمین جناب نوید بخاری صاحب، اور بہت سارے دوستوں بزرگوں، پریس اور میڈیا کے ساتھیوں، خواتین حضرات. چونکہ محفل بہت ہی اچھی ہو گئی ہے، اور میں آپ کو دو اپنی زندگی کے سچے واقعہ پہلے سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد بڑی بات کروں گا. پہلا واقعہ تو یہ تھوڑا دن پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک دن میں اپنے گھر آیا، میری بڑی بیٹی کہنے لگی کہ ابو امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہہ رہی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ابو کی فوراً شادی کرا دینا. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گھر پہ آ کے کہ بیگم صاحبہ تبھی تو ٹھیک ہے، واٹ از دا پرابلم؟ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے، تو اس لیے میں نے بات کی. تو میں نے کہا بیگم صاحبہ اگر آپ کو میری خوشی عزیز ہے تو اپنی زندگی میں کام کرا کے جاؤ، بعد میں کیا کرو. میں بے انتہا مشکور ہوں NED علمائی کا اور NEDAC کا کہ آج ماشاءاللہ آفتاب صاحب کے اعزاز میں محفل سجائی گئی. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ میری بھابھی ارم بخاری بھی وہ ممبر ہے غالباً آپ کے اسی علمائی کی، یہ بھی شاید وہیں پڑھ کے آئی ہیں. آفتاب صاحب ایک عظیم انسان ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کئی سالوں سے، کراچی آتے ہیں، مجھے ریگولر ملتے ہیں. بہت سچے اور
پازیٹیو پاکستانی ہے, پاکستان کی عزت کرنا جانتے ہیں پاکستانیوں کی. جیسے میرے بھائی نے کہا, غالب نے, میں ان کے لیے دعا گو, اللہ تعالیٰ نے بڑی زندگی دے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بھابھی صوفیہ نے آفتاب کو آفتاب ریز بھی بنا دیا. تھینک یو بھابھی. میں مبارک دینا چاہوں گا جناب ہمارے بھائی سمیر ڈوسر صاحب کو, آج پتہ نہیں دور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ عظیم شخص ہے جس نے پاکستان کے لیے خواتین حضرات بے انتہا کام کیے. میں نے انہیں پرائم منسٹر صاحب سے, میں نے انہیں شہباز شریف سے, تو کئی میٹنگوں میں ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں. میں جانتا ہوں, بلکہ مجھے یاد ہے کہ تھوڑے دن پہلے ہماری سینیٹر سلمہ عطا اللہ بھی وہاں موجود تھی. وی ہیڈ ڈنر ٹوگیدر ود شہباز شریف. سمیر کی بڑی عزت ہے وہاں پہ. جب میں یہاں آتا ہوں تو سمیر پاکستان کی ایکٹیویٹی لی, اسی شاید یہ ہال تھا, یہ کون سا ہال تھا, یہاں شہباز شریف صاحب تشریف لانا چاہتے تھے, اور مجھے سامنے انہوں نے کمٹ کیا. پھر ان کے بعد ان کی کوئی مجبوری ہو گئی, وہ نہیں آ سکے, تو پھر مجھے انہوں نے بٹھا دیا ایز اے چیف گیسٹ اسی ہال میں. اور میں نے دیکھا کہ سمیر نے ایک بہت بڑی محفل سجائی, اور یہ کراچی آتا ہے تو بھی اس کو پاکستان کی فکر ہوتی ہے, اور یہاں بھی پاکستان کی فکر کرتی ہے. تو میں سمیر آپ کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے. یو آر اے گڈ پاکستانی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ عامر شمسی آپ تشریف رکھتے ہیں. عامر شمسی ہمارے ایمبیسڈر ہیں کلچر کے. عامر شمسی کے میں نے بے انتہا فنکشن یہ اٹینڈ کی خواتین حضرات. چونکہ آج ان کی اسپیچز نہیں تو میں دل کی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے عامر شمسی کا آخری فنکشن جس میں صابری صاحب خود تشریف لائے, بہت بڑا فنکشن تھا, کو شہید کیا گیا, بڑی زیادتی ہوئی, اللہ انہیں جوار رحمت جگہ دے. لیکن عامر جو ہے یہ بھی ایک لائیو وائر ہے ہماری شہر کی, بے انتہا ایکٹیویٹی کرتا ہے ہر جگہ. 3 ایکسپو میں نے کرائی. عمران صاحب میرے ان کے وقت پہ بات چیت شروع ہوئی غالب بھائی کی, اور پھر اس کے بعد ہم نے 3 ایکسپو میں نے یہاں کرائی پاکستان کی. بالکل ڈیفینیٹلی مجھے کئی مسئلے تھے, لوگوں کو ویزے نہیں ملتے تھے, پر اسٹل آپ کی دعا سے اس ایکسپو کا نتیجہ یہ نکلا جو میرا ٹرن اوور پاکستان کا تو $550 ملین تھا. آج پاکستان کا ٹرن اوور دونوں کا ان اور آؤٹ $1 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے, وچ از گڈ فار پاکستان. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نئے کونسل جنرل صاحب آپ کے لیے ایک ہی پیغام ہے. چھوٹے بھائی ہیں میرے, بڑے اچھے انسان ہیں. میں نے 5 سیکنڈ میں ان سے بات کر کے ان کی دیکھ کا دانہ چکھ کے ان کو پاس بھی کر دیا. ہاں, کہ میں نے کل رات کو کسی جگہ کہا تھا کہ بات کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ کیسا آدمی ہے. تو میں زندگی میری گزر گئی, میں نے I have traveled I don't know how many lakhs of miles in my life. I've seen the world very well. He's a good man. Inshallah he will be a doer. میں نے ایک بات ان کو کہتا ہوں کہ آپ you have to follow the footsteps of غالب اقبال, نفیس زکریا, افتخار ارائی, and a great گولو صاحب who had just left. Unfortunately گولو صاحب کے ساتھ ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ گولو صاحب 1 مہینہ ان کے ساتھ رہتے, ان کو ہر چیز سمجھاتے, اس کر کے جاتے. بٹ ڈونٹ وری, یو آر ایٹ سچ اے گڈ اسٹیشن. یہ وہ اسٹیشن ہے جہاں شفیع قادری سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں, یہ ہمارے مسلم صاحب بیٹھے ہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی اتنی آپ کو گائیڈنس دیں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ کی یہ وہ اسٹیشن ہے جی اسٹیشن آپ سے کچھ نہیں مانگے گا. میں بڑی دنیا پھرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں لوگوں کی پاکستانیوں کی پریشانی ہے, بٹ اس اسٹیشن پہ جنرل کانسولیٹ اور کانسولیٹ آفس از ویری آرگنائز. آئی ریمبر ویری ویل, مجھے غالب اقبال نے کہا جب میں یہاں آیا, منیر صاحب ہمیں بڑا مسئلہ ہے, ہم ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں تو ویزے کی فیس کے لیے لوگوں میں پیسے نہیں ہوتی ہے, کسی کے پاس کارڈ ہے, کسی کے پاس چیک ہے. تو میں نے ان کے ریکویسٹ پہ, ان کے حکم پر میں نے مسلم کو ریکویسٹ کی, مسلم حسن کو, حبیب کینڈین بینک کو, کہ یار اپنی برانچ کھول دیں. اور وہ دن آج کا دن حبیب کینڈین برانچ وہاں کھلی ہوئی ہے اور لوگوں کو سروس مل رہی ہے. تھینکس ٹو یو غالب فار دا جو تمہارے میں آپ نے اچھی بات کی. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. Things are very much improving in Pakistan. Our all economic indicators are positive. Not because I'm standing here. I'm a senior government official now. I don't take any salary from the government authorities. I'm working only for the good of my country because Nawaz Sharif صاحب نے مجھے خود فون کر کے وہاں بٹھایا, 2 سال ہو گئے. I'm the in charge of export of Pakistan. پاکستان کی ایکسپورٹ اوور آل گر گئی ہے. ہماری ایکسپورٹ 12% گری ہے, انڈیا کی ایکسپورٹ 18% گری ہے, چائنا کی ایکسپورٹ 20% گر گئی ہے, کینیڈا کی ایکسپورٹ بے انتہا گر گئی ہے. اس کی وجہ کہ دنیا میں کساد بازاری یا ریسیشن ہے, اینڈ دیٹ ول ٹیک ٹائم. جیسے پیٹرول کی قیمتیں گری کہ ساتھ ساتھ دنیا کی تمام ملکوں کی ایکسپورٹ گر گئی, امریکہ کی بھی گر گئی. بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ہیئر ورکنگ فار دا گڈ. وین آئی انٹر ان TDAP
there was corruption of more than 13 billion rupees, 13 अरब रुपए की, जिस पे बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता. अल्लाह का शुक्र, I am very proud to tell you, ख़वातीन हज़रात, today there is 0% corruption in TDAP. It's not me. You can ask anybody in Pakistan. I am working day and night for the good of my country. मेरा फ़र्ज़ है मैं वहाँ काम करूँ. और मैं ये समझता हूँ अब हमारा वक्त भी हम सब का है. आप बहुत मदद करते हैं पाकिस्तान की. मुझे इल्म है जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए, पाकिस्तान में कभी भी कोई मसला हुआ तो आप सब यहाँ बैठे हैं. सेनेटर बैठी हैं, शफीक आप बैठे हैं, खालिद उस्मान साहब और बहुत सारे लोग यहाँ नहीं हैं जो बैठे हैं. You have really helped your country, my country. I'm so proud to be standing here. People ask me, Mr. Munir, why you go to Canada? Why don't you go to USA or to South Africa or to Australia? I always said I love this place because when I come here, जितना प्यार और खलूस आप मुझे देते हैं, मैं सलाम करता हूँ आप सबको. अल्लाह ताला आपको बड़ी इज्जत और बरकत दे. I love you all. I respect you all. You are all great Pakistanis. Great people. Great people to love. आपने जो मोहब्बतें दी मुझे मैं कभी भूल नहीं सकता. इंशाअल्लाह ताला बस मैं इस दुआ पे ख़त्म करना चाहता हूँ. दुआ ये मेरी पाकिस्तान के लिए, और हमेशा कहता हूँ कराची में भी, अपने मुल्क के लिए हर बंदे को कुछ ना कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा. डोंट डिपेंड कि गवर्नमेंट के पास मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है. वी हैव टू थिंक फॉर आवर ओन कंट्री वेयर वी लिव. फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन वी हैव टू टेल our people how to work for the good of Pakistan. तो इसके लिए बड़ा अच्छा शेर है, दाग सजूद तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या. आपने सजदा पर करके रगड़े लगा के आपके निशान माथे पे निशान बन गया. दाग सजूद तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या, कोई सजदा ऐसा भी कर कि ज़मीन पे निशान है. पाकिस्तानी को ऐसा सजदा करके जा कि लोग याद रखें सेनेटर साहबा कि लुक ये सेनेटर साहब इतना अच्छा काम करके गई. Look what Zamir has done. Look what KM has done. ये तभी मुमकिन है कि हम सब के सब सोचें कि what we have to do for our country. हर बंदा पाकिस्तान में माल बनाने के लिए हम सब कारोबार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का भी ख्याल हमें थोड़ा थोड़ा सबको करना पड़ेगा. ये मेरा छोटा सा मैसेज रिक्वेस्ट है. मुझको पाना है, मुझको समझना है. आफ्ताब रिजवी आपके लिए शेर है. मुझको पाना है, मुझको समझना है, तो मुझ पे उतर कर देखो. यूँ किनारे से समुद्र नहीं देखा जाता. ख्वाब हो या दिल हो या ताल्लुक़ हो, ख्वाब टूट जाए, ताल्लुक़ टूट जाए, दिल टूट जाए, आवाज़ नहीं आती किसी को. नोबडी नोज़ कि ख्वाब टूट गया, दिल टूट गया. ख्वाब हो या दिल हो या ताल्लुक़ हो, टूटने की सदा नहीं आती. और दोस्त बनकर तुझे करूँ मैं रुसवा, खालिद इकबाल हमको ऐसी अदा नहीं आती. दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, माना कि इनका कोई अंजाम नहीं होता. अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो इमरान सिद्दीकी साहब उम्र भर कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता. ख़वातीन हज़रात, टाइम ज़्यादा गुजर गया. अभी मैंने एक शादी पे भी जाना है और मुझे कहा था उन्होंने कि मैं आपको 9 बजे फारिग कर दूंगा. मेरे ख्याल में रात को 4 बजेंगे आपको. अभी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बड़ी ज़िंदगी दे. अल्लाह ताला, मेरी ख्वाहिश भी यही है और ये भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं यहाँ आता रहूँ. आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स. शफीक, आई वांट टू कम हियर रेगुलरली. तो आप मुझे प्यार देते रहिएगा, धक्के ना मारिएगा कि आपने अभी मैं आया हूँ. मेरे ख्याल में 25 दिनों में मेरे 20 डिनर और लंच में खा चुका हूँ. पेट मेरा वज़न कम नहीं हो सकता. आज सुबह नाश्ता भी मैं हलवा पूड़ी का खा आया हूँ. और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत रख. अल्लाह ताला से बेता, खुदा की कसम, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री. हर बंदा थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान का जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप फिक्र करते हैं, प्लीज़ थिंक ऑफ योर कंट्री. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. नहीं आया सर.
Thank you.